अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र व नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ्ते शाहरुख खान की फ़िल्म जो 1000 करोड़ के करीब टर्नओवर की है, पठान फ़िल्म देखने का मौका मिला। इतना एहतजाज हुआ था, जो हल्ला बोला गया था, किस वजह से बोला गया था, वो भी एक तजस्सुस था देखने का। 22 दिन गुजरने के बाद खैर बहरहाल ये पिक्चर जब देखा तो ऐसा लगा कि पिक्चर में जो गेरू कपड़े को लेकर एतराज़ हुआ था, शायद हीरोइन के जो लिबास था और ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने पर एतराज़ था। मैं समझता हूँ कि ये एहतजाज सिर्फ बराए नाम था, इसलिए कि इससे पहले की एक पिक्चर आई थी शाहरुख खान की दिल वाले, उसमें तो गेरुआ के नाम से गाना ही था, जहाँ पे हीरोइन खुद गेरुआ कपड़े पहनी रहती है, उसमें रक्स भी करती है। बहरहाल अब इस पठान पिक्चर में ऐसा लगा कि शायद इसके जो हल्ला बोला गया था, जो मुखालिफत की गई थी, मुझे ऐसा लग रहा कि इस पिक्चर पे एतराज़ इसलिए हुआ क्योंकि शायद उसके कुछ डायलॉग्स ऐसे थे जो आज हिंदुस्तान के माहौल में सही तरीक़े से यहाँ पे हिंदुस्तान के माहौल की अक्कासी करते हैं। मिसाल के तौर पे आशुतोष राणा अगरचे के एक कर्नल रहते हैं, लेकिन आखिरकार या पिक्चर के आखिरी हिस्से में जो फाइनल उनका डायलॉग है, उसमें शायद प्रोड्यूसर ने या डायलॉग राइटर या डायरेक्टर ने उनसे ये कहलवाया कि मुल्क का मामला है, देश का मामला है, ना देश को बचाने के लिए ना कबीर काम आएगा, ना टाइगर काम आएगा, ना पठान काम आएगा, हम सबको मिलके देश को बचाना है। शायद ये जुमले या ऐसे ही किस्म के या इसी किस्म के जू माने जुमले जो डायलॉग जो अदा किए गए हैं, शायद उससे बीजेपी वालों को ख़तरा दिख रहा था। और ज़्यादा डायलॉग्स भी हैं जहाँ पे शाहरुख खान और सलमान खान दो लोग मिलके बात करते हैं, जिसमें यह है कि देश को बच्चों पे छोड़ा नहीं जा सकता, अगर देश को बचाना है तो हमें ही रहना पड़ेगा। शायद ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो कि शायद जिस पे बीजेपी को हो सकता कि एतराज़ था, लेकिन मुद्दा बनाया गया या जिस चीज़ को मरकज़ बनाया गया वो गेरू कपड़ों को या ऑरेंज कपड़ों को लेकर शायद उस पे बनाया गया। वैसे हिंदुस्तान को देखेंगे तो चाय वाले पर मुल्क को छोड़कर हमने देख लिया कि किस तरह पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम आज परेशान है, चाहे वो नोटबंदी को लेकर हो, जीएसटी को लेकर हो, माशी बदहाली हो या बेरोज़गारी हो। बहरहाल और क्या क्या हो रहा यहाँ पे सभी लोग वाकिफ़ हैं, हम रहने वाले, हमको बहुत ज़्यादा इसका अंदाज़ा है। कभी गाय के नाम पर मुसलमान को, कभी दूल्हा अपनी शादी की बारात में अगर घोड़े पे बैठता है तो चूँकि उसकी ज़ात छोटी है उसे मारा जाता है, या गाय को लेके 14 फरवरी के दिन ये कहा जाता है कि गाय को महबूबा बनाइए, अपनी गाय से लपटिए, और शायद इससे बहुत ज़्यादा चीज़ हो सकती है। तो ख़ुद मैं समझता हूँ कि गिरिराज सिंह ने कहा है कि गाय को अगर आप जाके लपटेंगे तो उससे आपको अंदरूनी सुकून मिलता है। बहरहाल इस किस्म की बातें गुज़िश्ता 8 सालों से हर कोई ये चीज़ सुनते आ रहा है कि किस तरह यहाँ पे माहौल क्या चलते जा रहा है। मुल्क में अगर देखेंगे तो 3 साल में 20 बिलियन डॉलर का आदमी 120 बिलियन कमा लेता है, और आज पूरा मुल्क उसको मरकज़ बना के घूम रहा है कि आखिर क्या वजह थी या किस वजह से ये आदमी 20 अरब 20 मिलियन से 120 मिलियन तक पहुंच जाता है। ऐसे भी चर्चे बहुत ज़्यादा आम हैं, और अब आजकल तो सिर्फ यही चीज़ पे बहस हो रही है। वरना अगर देखा जाए तो 3 साल में एक और चीज़ मुल्क में हुई है, चाय वाले के दौर में ये चीज़ भी देखने को मिली है कि 3 साल में 1,12,000 लोग रोज़ाना कमा कर खाने वाले हर दिन ख़ुदकुशी करते चले जा रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो माशी तंगी है, जो परेशानी है, उसको लेकर कैसा माहौल यहाँ पे घूम रहा है। अगर गाय को गले लगाना ही था तो गाय को छोड़कर अगर यही 1,12,000 लोगों को आप गले लगाते तो शायद इनकी जान बच भी जाती थी। हो सकता कि ये लोग इनके मुकाबले में कम होंगे, तो शायद इसीलिए इनको गले नहीं लगाया गया। पार्लियामेंट में मरकज़ी वज़ीर यादव जी ने कहा है
66,000 ان 1,12,000 لوگوں میں جو اپنی جان دیتے ہیں، اس میں 66,000 گھریلو خواتین ہیں جو اپنی جان دی ہیں، اور 53,000 یا 53,000 لوگ سیلف ایمپلائڈ تھے یا خود روزگار اپنے روزگار سے معمور تھے، وہ لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، اور 43,000 لوگ ایسے تھے جن کو جو روزگار سے معمور تھے، کسی کے پاس نوکری کرتے تھے یا نوکری پیشہ لوگ تھے، ان لوگوں نے اپنی جان دی، اور قریب 43,000 کے قریبی لوگ ایسے تھے جو بے روزگار تھے، روزگار کی تلاش میں بھٹکتے بھٹکتے روزگار نہ ملنے کی وجہ سے یا معاشی تنگی کی وجہ سے یا ہندوستان کے جو حالات پیدا کیے گئے ہیں گزشتہ 8 سالوں میں، شاید اسی لیے یہ لوگ اپنی جان دینا بہتر سمجھ کے اپنی جان دے دیے ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ختم اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ دیش کا مستقبل یا ملک کا مستقبل نوجوانوں سے ہوتا ہے، اور ایسے 35,000 اسٹوڈنٹس تھے، طلباء برادری کے لوگ تھے جنہوں نے شاید ہو سکتا ہے کہ ملک میں مستقبل کو یا اپنے مستقبل کو ملک میں درخشاں نہ دیکھتے ہوئے اپنی جان بھی دے دی ہے۔ زمین سے اناج نکالنے والا کسان جو بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے، ہم جب پڑھتے تھے، ابھی بھی جو پڑھایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی معیشت 70% ایگریکلچر اکانومی ہوتی ہے، تو اس میں بھی اگر دیکھیں گے تو 32,000 لوگوں نے اپنی جان دے دی ہے۔ اور گیری راج سنگھ کہتے ہیں کہ گائے کو لپٹنے سے جذبات میں سدھار آتا ہے، اور انسان کو بے انتہا خوشی ملتی ہے۔ کاش آپ کو اگر یہ پہلے یاد آتا تو ان معصوم لوگوں کی جان بچا سکتے تھے۔ اور ایک چیز جو ابھی اسی ہفتے رپورٹ پارلیمنٹ میں ہی آئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں ہر سال 50,000 بچے ایسے ہیں جنہیں کسی نہ کسی قسم کا کینسر ہوتے چلے جا رہا ہے، اور ان کو اگر جلدی ڈائگنوس نہیں کیا جاتا ہے تو پھر ان کی جان کو خطرہ بن سکتا ہے۔ آپ ہاسپٹلس کھول سکتے تھے تاکہ لوگوں کی یا اور چھوٹے بچے جو ہیں ان کی جان بھی بچائی جا سکتی ہے، مگر جلدی ڈیٹیکٹ کرنا کینسر میں بہت انتہائی اہم ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے یہاں پہ ہندوستان میں ایسے یہ بچے جو کینسر سے مبتلا ہو رہے ہیں، ان کی جان کو بھی بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یا ہم جان تو بہت ساروں کی بچا سکتے تھے، لیکن ایسا ہے کہ ابھی فی الوقت ہندوستان کا جو ماحول ہے اس میں گائے بھینس، ہندو مسلمان، برہمن دلت میں ایسا ہندوستان کو بانٹا گیا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایسا دھندا چل رہا ہے ہندوستان میں کہ سانپ کی کرسی سلامت رہی تو بس، باقی سب بازو ہٹ سکتا ہے یا اس پہ بعد میں بات ہو سکتی ہے۔ کہاوت ہے کہ سر سلامت تو پگڑی ہزار، شاید سانپ کی کرسی اگر سلامت رہتی ہے تو پھر باقی سب ہو سکتا ہے۔ لیکن اڈانی کو بچانا بہت اہم ہے، بی بی سی پہ ریڈ کرنا بہت اہم ہے، یا 370 کو کشمیر سے ہٹانا، اور شیڈیول کاسٹ کے آدمی کو اگر گھوڑے پہ بیٹھا دکھتا ہے تو اس کو مار کے بھگانا، ایسے چیزاں بہت سارے چیز ہیں۔ جیسا کہ رام مندر تو بن جائے گی، لیکن رام مندر میں کیا دلت اندر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ یہ صدیوں پرانا قانون ہے اور اس پہ عمل ضرور ہو رہا ہے۔ ایسے سب چیزوں میں بہرحال پورے ہندوستان کو، یا میں یہ کہوں گا ہندو مسلم سکھ عیسائی کو، اس میں الجھا کے رکھنا اور اپنی کرسی کو بچا کے رکھنا زیادہ اہم نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے تو چائنا نے آہستہ آہستہ، اگرچہ کہ افغانستان میں ابھی بھی ہندوستان کی کافی اہمیت ہے، لیکن چائنا آہستہ آہستہ، پاکستان تو تقریباً خرید لیا ہے چائنا، اسی طریقے سے اگر دیکھیں گے تو افغانستان میں چائنا اپنی طاقت بڑھا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم گدی کی چکر میں ملک میں نا اتفاقی پیدا کر رہے ہیں، نفرت کے زہر کو اتنا گھول رہے ہیں کہ اب محبت کی جگہ بہت کم نظر آ رہی ہے۔ نا اتفاقی کی بات سے یاد آیا کہ نا اتفاقی یقیناً ہندو مسلمان میں ہو رہی ہے، لیکن اب ایسا لگ رہا کہ بی جے پی RSS کا کہیں کہیں کچھ ایک نعرے تو بہت سارے دیے تھے، 15 لاکھ کا نعرہ بھی تھا، سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ بھی تھا، لیکن اس سال ایسا لگ رہا کہ شاید الیکشن کا سال ہونے سے بی جے پی نے ایک نئی پلاننگ کی ہے، حکمت عملی بنائی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حکمت عملی اور منصوبہ بندی کا لفظ
یہاں پہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ادب کے دائرے میں بات کرنا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا الفاظ وہاں پہ لگانا ہے، بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال وکاس کا نام لے کر ہو سکتا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا لے کر کہیں نہ کہیں اب ایسا لگ رہا کہ مسلمانوں کو اپنے قریب کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ واقع میں قریب کرنے کی کچھ پہل ہو رہی ہے، ایک کوشش ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ گمراہ کرنے کی کوشش بھی ہو، کہہ سکتے ہیں اسے۔ 9000 میٹنگز پورے ہندوستان میں ایک قسم سے پلان کیے گئے ہیں مسلمانوں سے مل کر، ہندو مسلمان کو یا مذہبی اعتبار سے صوفی اور سنت کا نام دیا جا رہا ہے کہ پورے ہندوستان میں مسلم برادری کے ساتھ 9000 میٹنگز یہاں پہ طے کرنا ہے۔ 2024 کا الیکشن آ رہا ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ اب تک ہندوؤں کو بیوقوف بنایا گیا، دلتوں کو بیوقوف بنایا گیا، اب ایسا لگ رہا کہ مسلمانوں کی باری ہے۔ اس میں سب سے اچنبے کی بات یہ ہے یا حیران کن بات یہ ہے کہ 1000 میٹنگز تو صرف تلنگانہ میں پلان کیے گئے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ چند لوگ تلنگانہ میں ہی اگر میں بات کروں تو چند لوگ ایسے بھی ہیں جو آج کل اجیت بھائی، امیت بھائی، نریندر بھائی بھی بولنا شروع کر دیے۔ اب داڑھی ٹوپی تو اپنی جگہ ہے، کوئی وائٹ ٹوپی پہنتا ہے، کوئی آرنج ٹوپی پہنتا ہے، کوئی ہری ٹوپی پہنتا ہے، بہرحال سب کو ملا کر کہیں نہ کہیں ایک قسم سے ایک نئی کوشش ہو رہی ہے، نئی پہل ہو رہی ہے، نئی سازش ہو رہی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم تلنگانہ کے لوگ تو اسے بخوبی سمجھ سکتے ہیں، چاہے وہ پرانے شہر حیدرآباد ہو یا پورے تلنگانہ ریاست کی بات ہو، ہم اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس سمت میں جا رہی ہے۔ صوفی سنت سمواد عنوان سے مارچ 2023 سے ایک نئی پہل شروع ہونے جا رہی ہے، اجمیر شریف سے، حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ سے، اور اس کے علاوہ اتر پردیش، راجستھان کے علاوہ دیگر ملک کے دیگر حصوں سے، خاص طور پہ درگاہ کے لوگ، درگاہ کے جو ذمہ دار لوگ ہیں یا سنت الجماعت کے جو لوگ ہیں، انہیں کہیں نہ کہیں پھر اپنے ساتھ ملانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے۔ طے تو یہ بھی ہوا ہے کہ مودی صاحب سے بھی ایک میٹنگ ہوگی، اس میں ایک کرسچن چرچ کے یا کرسچن سینٹ بھی، ایک فادر بھی وہاں پہ اس میں ملنے پہ تیار کیے ہیں۔ سب پلاننگ کی رودات بتاتے ہوئے جمال صدیقی جو بی جے پی مائنارٹی مورچہ کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب بی جے پی کے ساتھ مل کے کام کریں گے، ملک کو آگے بڑھائیں گے۔ بہرحال ہم تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2024 پہ نظر ہے، اسی لیے شاید ہو سکتا کہ یہ سب بات 9000 میٹنگز اپنی جگہ ہے، 1000 میٹنگز اپنی جگہ ہے تلنگانہ میں، جمال صدیقی کا بیان اپنی جگہ ہے۔ جب یہ عملی طور پہ اگر ہم دیکھیں گے تو 1 فروری کو جب بجٹ پیش کیا گیا تھا تو 5000 کروڑ کے قریب کے بجٹ، جو مائنارٹی کا بجٹ ہوتا ہے پورے ہندوستان کا، 5000 کروڑ کو کم کر کے آپ 3500 کرنا، یہ ہی ایک بہت بڑا عمل تھا جہاں پہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا عمل، کیا سلوک ہونے والا ہے، اس کا اندازہ ہم بخوبی لگا سکتے ہیں۔ بہرحال ویسے تو اندازہ تو 80-20 کا فارمولا جب اپنایا گیا تھا تو اس سے بھی لگانا کوئی دور نہیں ہے کہ کس طریقے سے آپ 80-20 کر کے 20 کو الگ کر کے 80 کو جوڑنے کی بات کر رہے تھے۔ یہ سب چیزوں کا اب ایسا لگ رہا کہ جو مکروہ فریب تھا وہ چہرے پر سے آہستہ آہستہ مکھوٹا نکلتے چلے جا رہا ہے۔ اب پھر سے ایک نیا چہرہ بن کے 15 لاکھ کو جس طرح لے کر پورے لوگوں کو یا 21 کروڑ لوگوں کو جس طرح بیوقوف بنایا گیا تھا، شاید اب اس مرتبہ ایسا لگ رہا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو لے کر پورے مسلمانوں میں ایک قسم کی بدامنی پھیلانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ پھر مسلم ووٹ کو تار تار کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے تاکہ پھر سے اپنا سیاسی فائدہ اٹھا لیں۔ ورنہ کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپ کرشمے کے طور پہ جادو کے چراغ کو گھسیں گے اور جن نکلے گا اور پورے حالات کو صحیح کر دے گا۔ صرف ایک ہی جن نکل سکتا، وہ ہے EVM کا جن نکل کے کچھ کرا تو اگر جو اب تک ہر سال جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح جن نکل کے ان کی مدد کر رہا ہے، وہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کہ کارکردگی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے،
الٹا لوگوں کی مصیبتوں میں، لوگوں کی پریشانیوں میں پورے ہندوستان بھر میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں بھی ایک کوشش ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک قسم سے ماحول کو فرقہ پرستی کے طرف ڈھکیلا جائے، اور فرقہ پرستی کے طرف ڈھکیلا گیا تو شاید ایسا لگ رہا کہ یہاں پہ بی جے پی کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن سیکولر پارٹیز میں جو اگر مسلم ووٹ بٹتے ہیں تو شاید اس سے کسی تیسرے فریق کو، یا ہو سکتا ہے کہ بی جے پی کو ہی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان سب حالات پر اگر ہم دیکھیں تو کس طریقے کی پلاننگ ہو رہی ہے، کہاں کس قسم سے کس سمت میں جانا ہے، اس کی جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے اس پہ ہمیں گہری نظر رکھنا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو سمجھ سکتے، اپنی عقل سلیم کا استعمال کرتے ہوئے ایک صحیح راستے پہ سب کے فریب کو، مکر اور فریب کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ میں یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔